अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका के इंतखाबात मुकम्मल हुए, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं। उस पर बात करेंगे और किस तरह उतार चढ़ाव देखे दरमियान में, और तरक्की याफ्ता कौमें इलेक्शन किस तरह लड़ती हैं और किस तरह फ़राख दिली से शिकस्त तस्लीम भी करती हैं और जीतने वाले अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करते हैं। उस पर बात करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली तकरीर में क्या कहा, और पाकिस्तानियों ने ऐसी कौन सी बात थी कि पाकिस्तानी सारी रात और सारा दिन टेलीविज़न चैनल्स और रेडियो के साथ कान लगाकर बैठे रहे कि ट्रंप जीत रहे हैं या नहीं, उसके पीछे क्या कहानी है। और अडयाला जेल से इमरान खान का ताज़ा तरीन जो बयान आया है वो बताएंगे आपको कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या आइनी बेंच बनने के बाद लड़ाई ख़त्म हो गई है या अब लड़ाई शुरू हुई है, और जस्टिस याह्या अफरीदी और उनके साथी क्या सोच रहे हैं, और जस्टिस अमीनुद्दीन जिन्हें इस मैंडेट चोर हुकूमत ने काजी फायज ईसा नंबर 2 बनाकर पेश किया है, क्या उनके लिए आगे आसानियां हैं या अभी मुश्किलों में वो घिरने वाले हैं। और इस पे भी बात करेंगे कि बिलावल जरदारी और उनके वालिद साहब आसिफ जरदारी, जो बज़ाहिर तो प्लस्टर पाँव पर चढ़ाए बैठे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस मैंडेट चोर हुकूमत और जिन्हें उन्होंने लाहौर और लड़काना की सड़कों पर घसीटने के जिन्होंने दावे किए थे, उनके साथ अब जरदारी साहब जवाबी वार करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। और प्रोग्राम के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि बिज़नेस या इमिग्रेशन एक नए यूट्यूब चैनल की क्या कहानी है और पहली कौन सी वीडियो उस पर अपलोड करने हम जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन इलेक्शन की। अमेरिका के इलेक्शन मुकम्मल हुए, 5 नवंबर को इलेक्शन होने थे, रिजल्ट रात के लेट आए और तकरीबन 2:30 पर यहाँ न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच की। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप का, वो पिछला इलेक्शन हार गए थे जो बाइडन से, और अब तीसरी दफ़ा वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इससे पहले वो 4 साल अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और अब जीतने के बाद वो 47th प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के। और रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये इलेक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि अगर अब वो ना जीत पाते तो शायद रिपब्लिकन के चांसेस आइंदा इलेक्शन में भी कमज़ोर हो जाते, क्योंकि इस दफ़ा नेक टू नेक मुकाबला जा रहा था। और बज़ाहिर रिपब्लिकन के इलेक्शन लड़ने और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन लड़ने के रास्ते में यहाँ की मकामी इस्टेब्लिशमेंट ने, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े रोड़े अटकाए। पहले तो उनके इस पर बड़ा झगड़ा रहा कि वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं या नहीं, लेकिन अच्छी बात ये हुई अमेरिका में कि अदालतों ने यहाँ इंसाफ किया, अदालत ने उनका साथ दिया, वरना इस्टेब्लिशमेंट ने कोई कसर बाकी नहीं उठा रखी। यही फ़र्क होता है तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में। और फिर पाकिस्तान में अदलिया में जो कुछ हो रहा है, मैं उसके कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान कैदी नंबर 804 पाकिस्तान के अवाम की भरपूर हमायत होने के बावजूद इलेक्शन से एक हफ्ता पहले किस तरह पै दर पै इमरान खान के खिलाफ 3 केसेस में उन्हें सज़ा सुनाई गई, मजमूई तौर पर 31 साल की, जो बाद अज़ां साबित हुआ कि सब फेक केसेस थे और सारी सज़ाएँ जाली थी। और सारी अदालतें किस तरह लगाई गई, आनन फानन सज़ाएँ सुनाई गई सिर्फ लोगों का माइंड चेंज करने के लिए। लेकिन लोगों ने रिएक्ट किया और लोगों ने इमरान खान को वोट दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस मैंडेट चोर हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए, और फिर आज तक वहाँ वही लड़ाई चल रही है। लेकिन यहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का अदालतों ने साथ दिया। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड इलेक्शन लड़ते, लेकिन वो लड़े और जीते। और फिर जब इलेक्शन कंपेन के दौरान आपने देखा कि हत्ता के कातलाना हमला भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप पे, और एक गोली उनके कान को चीरती हुई चली गई, और आपने खून में लथपथ डोनाल्ड की तस्वीरें भी देखी, और आज उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में उसका जिक्र भी किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का पीछा आज इलेक्शन वाले दिन तक नहीं छोड़ा गया। इलेक्शन वाले दिन आज जॉर्जिया की काउंटी के 5 पोलिंग स्टेशन पे दिन को ये अफवाह फैल गई कि वहाँ बम की इतला है। बम की इतला की वजह से 5 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोकी गई। बाद अज़ान जब सिक्योरिटी वालों ने क्लियर किया तो फिर दोबारा पोलिंग शुरू हुई। ऐसी खबरें और इस तरह की बातें फैलाने से लोगों को खौफजदा करना था कि डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हत्ता के मीडिया आउटलेट्स के ज़रिए ये भी खबरें चलवाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप के लोग तो इंतहाई हार्श हैं, इंतहा पसंद हैं, वो कैपिटल हिल पर चढ़ाई कर देंगे। और आज कैपिटल हिल की इमारत के गिर्द बाड़ लगा दी गई थी, इजाफी पुलिस की नफरी बुला ली गई थी, और शहर भर में इजाफी रुकावटें आज खड़ी की गई थी। हत्ता के वाइट हाउस के गिर्द 8 फुट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई थी। ये सारे इंतजाम किए गए और पहले अफवाहें ये फैलाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप के हामी इंतहा पसंद सोच रखते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला था भी, जब गुज़श्ता लास्ट टाइम वो इलेक्शन हार गए थे। अब शाम को जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो अपनी अपनी सिक्कापन रियासतों में से तो
ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے امیدوار جیتتے رہے، اور لیکن شروع سے ہی جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو پاپولر ووٹس میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مد مقابل ڈیموکریٹس کی امیدوار کیملا دیوی ہیرس سے آگے تھے، اور پھر بات آ کر رکی ان 7 سوئنگ سٹیٹس پہ۔ ان سوئنگ سٹیٹس میں ایریزونا کی 11 نشستیں تھیں، جارجیا کی 16، مشیگن کی 15، نیواڈا کی 6، نارتھ کیرولینا کی 16، پینسلوینیا کی 19، وسکانسن کی 10، اور ان میں سے بات ان نشستوں پر جا کر رکی۔ سب سے پہلے رزلٹ آیا نارتھ کیرولینا کا، اور وہاں کی 16 نشستیں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے جیتی، اور پھر کچھ دیر بعد جب جارجیا اٹلانٹا کی بھی 16 نشستوں کا اعلان ہو گیا کہ یہ دونوں سٹیٹ ریپبلکن جیت چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں، تو اس سے ریپبلکن کے حوصلے تھوڑے سے مضبوط ہوئے، اور پھر بات رکی آ کر پینسلوینیا پہ۔ پینسلوینیا کی 19 نشستیں تھیں، اور پینسلوینیا کی 89%، 90%، 92% پہ کافی دیر تک رزلٹ رکا رہا، لیکن رات تقریباً 2 بجے تک، سوا 2 بجے تک وہاں 95% رزلٹ جب کاؤنٹنگ مکمل کر لی گئی تو پھر وکٹری اناؤنس کر دی گئی۔ 266 267 سیٹوں پر وکٹری سپیچ کر دی، حالانکہ ریکوائرڈ 270 تھی، لیکن باقی سوئنگ سٹیٹس میں بھی میجارٹی انکلائنڈ تھی ٹورڈز ریپبلکن اینڈ ٹرمپ، اور ڈیموکریٹس کا جو کمپین آفس تھا کیملا دیوی ہیرس کا، وہاں لائٹیں آف ہونا شروع ہو گئیں، وہاں مایوسی پھیل رہی تھی، یقین ہو گیا ریپبلکن کو بھی، یہاں کی مقامی اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور تمام نشریاتی اداروں کو بھی، اور پھر بی بی سی، CNN، CBC سب نے اناؤنس کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت چکے ہیں۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کمپین ہیڈ کوارٹر فلوریڈا میں جو قائم تھا وہاں سٹیج پر آ کر اپنی وکٹری سپیچ کی، اور اس وکٹری سپیچ میں آپ کو بہت عرصے بعد ایک انتہائی ٹھہرا ہوا بندہ، انتہائی ریلیکس موڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سپیچ کی، اور کافی لمبی سپیچ کی، اور پھر انہوں نے سب سے پہلے اپنے خاندان کا، اپنی مسز کا، اپنے بیٹوں کا، بیٹیوں کا، اور اپنے ان لاز، ان کا سب کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنے کمپین مینیجر کا شکریہ ادا کیا، اپنے وائس پریزیڈنٹ JD وینس کا شکریہ ادا کیا، حتیٰ کہ وہ JD وینس کی جو بھارتی نژاد اہلیہ ہیں اوشا وینس، اسے بھی نہیں بھولے، اس کا بھی شکریہ ادا کیا، اور پھر JD وینس سمیت اپنے کمپین مینیجر اور 1-2 اور بندوں کو جنہوں نے پوری کمپین کے دوران اہم رول ادا کیا تھا، انہیں سٹیج پر بلا کر انہیں بولنے کا موقع دیا۔ تو لوگوں نے فیل کیا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ جو دوسری دفعہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بن رہا ہے، یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس سے پہلے جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو ان کا ٹیمپرامنٹ ڈیفرنٹ تھا، لیکن اب چونکہ اتنے اتار چڑھاؤ کے بعد اور بالکل انتہائی نیرو مارجن کے ساتھ وہ جیتے ہیں، اس دفعہ وہ کافی ٹھہراؤ محسوس لوگوں نے دیکھا ان کے لب و لہجے میں، ان کی گفتگو میں۔ جب وہ دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے تو وہ ایلان مسک کو بھی نہیں بھولے، جو ٹیسلا کمپنی، کار کمپنی ہے، اس کے مالک ہیں اور امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہیں۔ ایلان مسک کا بھی وہ شکریہ ادا کرنا نہیں بھولے۔ یاد رہے کہ ایلان مسک نے اس الیکشن کمپین کے دوران تقریباً 25 دن پہلے یہ اناؤنس کیا تھا کہ روزانہ جو لوگ آن لائن ایلان مسک کی پٹیشن میں جا کر سائن کریں گے ان فیور آف ڈونلڈ ٹرمپ، وہ روزانہ لاٹری کے ذریعے ان لوگوں میں سے ایک بندے کو $1 ملین دیں گے۔ یہ انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ ڈیموکریٹس کو اس پہ پریشانی ہوئی تو وہ کورٹ میں چلے گئے، اور پھر کورٹ نے اجازت دی ایلان مسک کو کہ بھائی وہ اس کا اپنا پیسہ ہے، وہ اگر اس طرح لوگوں کو دینا چاہتا ہے تو ہم نہیں روک سکتے۔ عدالت نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، اور آخری دن تک ایلان مسک روزانہ ایک بندے کو $1 ملین لاٹری میں انعام کے طور پر دیتا تھا، جو پٹیشن سائن کرتے تھے ایلان مسک کی ان فیور آف ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کمپین میں، فنڈ ریزنگ میں ہر جگہ بڑھ چڑھ کر اور سٹیٹمنٹس دیں، سامنے آ کے کھل کر اس نے حمایت کی۔ حالانکہ کاروباری لوگ دنیا بھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خاموشی سے آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کی اور پولیٹیکل لیڈرز کی حمایت کر دیتے ہیں، لیکن سامنے سٹیج پر آ کر سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں خدشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار افیکٹ ہوں گے۔ لیکن ایلان مسک ایک سٹیپ آگے بڑھے اور انہوں نے ہر قسم کا رسک لیا، اور آج ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی وکٹری سپیچ میں انہیں نہیں بھولے۔ انہوں نے ان کا صرف شکریہ نہیں ادا کیا، بلکہ بتایا کہ نارتھ کیرولینا میں کچھ عرصہ پہلے جب سمندری طوفان آیا تھا اور وہاں کاروباری زندگی مفلوج ہو گیا تھا، لوگوں کے رابطے کٹ گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ نارتھ کیرولینا کے لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ایلان مسک سے کہیں کہ ہمیں اسٹار لنک کی سہولت دے دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اسٹار لنک کیا ہے، میں نے ایلان مسک کو فون کیا اور اسے کہا کہ یہ اسٹار لنک کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ کے ذریعے، میرا اپنا انٹرنیٹ ہے اور کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے، تو میں نے بتایا کہ نارتھ کیرولینا کے لوگوں کو یہ سہولت دی جائے، اور اس نے دے دی، اور پھر اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بچائی گئیں، جانیں بچائی گئیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں پہلے تو انہوں نے
اس پہ فخر محسوس کیا کہ ہم نے سینٹ کا ریپبلکن نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ رات 12 بجے تک ریپبلکن سینٹ کی 51 سیٹس جیت چکے تھے جو ریکوائرڈ تھیں، ٹوٹل نمبر آف سیٹس یہاں 100 ہیں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ ہم نے اس الیکشن کمپین کے دوران 900 ریلیز کی ہیں، اور انہوں نے اپنے آئندہ کے جو انہوں نے الیکشن کمپین کے دوران لوگوں سے وعدے کیے تھے اسے دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک پہ جو قرض ہے، ڈیٹ ہے، وہ کم کریں گے، لوگوں پہ ٹیکسز کا بوجھ کم کریں گے، امریکہ کو مضبوط، محفوظ اور خوشحال بنائیں گے، اتنا محفوظ اور مضبوط بنائیں گے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال جب میں پریزیڈنٹ رہا امریکہ کا، ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ختم کی۔ اب بھی ہم جنگیں، دنیا بھر میں جو جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اور یہاں جہاں کہیں امریکہ ہے، ان کا اشارہ اس طرف تھا، وہاں ہم جنگیں ختم کریں گے، وارز ختم کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم دنیا کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اللیگل امیگرینٹس کے حوالے سے کافی شور تھا امریکہ میں کہ شاید وہ سب کو نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا میں لوگوں کو امریکہ آتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن قانونی طور پر لوگ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وعدے کیے تھے الیکشن کمپین کے دوران، اب وعدے پورے کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خدا نے مجھے زندگی دی، اور جب مجھے خدا نے زندگی دی تو میں نے کہا کہ دیر از اے ریزن بیہائنڈ، اس کی کوئی وجہ ہے، اور یہ وجہ کیوں کہ خدا چاہتا ہے کہ میں امریکہ کے لیے کام کروں، اپنے لوگوں کے لیے کام کروں۔ ان کا جو فارمولہ تھا فرسٹ امریکہ، اسے انہوں نے بالفاظ دیگر دہرایا۔ اب یہاں کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو اس انتخابات میں اتنی دلچسپی کیا تھی؟ پاکستان میں جس طرح کے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہیں۔ پاکستانیوں کو یہ امید ہے کہ اگر ٹرمپ جیت جائیں، اور وہ اب جیت گئے ہیں، کہ ان کے جیتنے سے عمران خان کی مشکلیں کم ہوں گی، کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ عمران خان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے اچھے تعلقات ہیں، اور اگر اچھے تعلقات نہ بھی ہوں ریپبلکن یا ڈونلڈ ٹرمپ سے، جو کہ ہیں قدرے، دوسری صورت یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان نے الزام لگایا تھا اپنی گورنمنٹ گرانے کا ریجیم چینج آپریشن کے نام پہ جو بائیڈن اور جو بائیڈن کی انتظامیہ پہ جو ڈیموکریٹس تھی، اب اگر ڈیموکریٹس کی کینڈیڈیٹ کیملا ہیرس دوبارہ جیت جاتی تو سٹیٹس کو رہنا تھا، وہی پوزیشن رہنی تھی، بلکہ ڈیموکریٹس یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان نے ہم پر الزام لگایا ہے۔ اس لیے اب اگر ڈیموکریٹس نہیں رہے، ریپبلکن آ گئے، ریپبلکن ایک مخالف پارٹی آ گئی ہے، تو یقیناً یہ جو اس وقت سٹیٹس کو پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ تو نہیں رہے گا، اس میں تبدیلی آئے گی ہی آئے گی۔ اس پہ اب اضافی سہولت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو ذاتی طور پر جانتا بھی ہے، معترف بھی ہے، اور اکثر مواقع پر عمران خان کی تعریف بھی کر چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے عملی طور پر کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ یقین مانیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور ان کی پوری آرمی کی جو جنتا ہے، ان کی کیونکہ ٹریننگز کے لیے ہمیشہ امریکہ آتے ہیں، یہاں کی ملٹری اکیڈمیز میں ٹریننگ لے کے جاتے ہیں، تو یہاں یہ انڈر انفلوئنس ہیں شروع سے ہی، ہمیشہ سے۔ اس لیے یقین مانیں اب کل سے عمران خان کے خلاف سختی کم ہوگی۔ اگر یہ کم ہوتی ہوئی نظر نہ آئے، اب آپ پاکستان کے عوام شاید امریکیوں سے بھی زیادہ خوش نظر آتے ہیں ٹرمپ کی جیتنے پہ، اور مجھے امید ہے کہ ٹرمپ کے امریکہ کے پریزیڈنٹ بننے پہ، کیونکہ انہوں نے حلف اٹھانا ہے آلموسٹ 20 جنوری نیکسٹ ایئر، اس سے پہلے عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہوگی، کیونکہ اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہماری ڈنڈا سرکار ہے، حکومت تو ان کی ہے، شہباز شریف وغیرہ تو سب کٹ پتلی وزیر اعظم اور کٹ پتلی کابینہ ہے، اس لیے انہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ پنڈی والوں کے اب عمران خان کے حوالے سے وہ سختی اب عمران خان پر وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں امریکہ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ان کے ریپبلکن پارٹی اور امریکن ایڈمنسٹریشن میں اثر و رسوخ جتنا پہلے ہے اب پہلے سے زیادہ ہوگا، اور وہ اسے بھرپور طریقے سے استعمال بھی کریں گے، اور عمران خان کے لیے نرمی بھی پیدا ہوگی۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان نے گزشتہ روز اڈیالہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور اپنی بہن علیمہ خان سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ قبضہ مافیا اور ایکسٹینشن مافیا کا قبضہ ہے، عدالتوں اور عوام کو روندا جا رہا ہے، قوم اپنے لیے کھڑی ہو، انصاف کی خاطر پوری قوم کو باہر نکلنا ہوگا، انصاف کے لیے انقلاب لانا ہوگا، اور قوم کو سر پر کفن باندھ کر نکلنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان کا میسیج ہے، اور یہ 9 نومبر جو ثوابی میں اجتماع ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس تناظر میں یہ عمران خان کا یہ پاورفل میسیج یقیناً لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ تازہ ترین جو ابھی آئینی بینچ بنا ہے، اس حوالے سے پاکستان میں کیا ہوگا۔ اس کا امپیکٹ پولیٹیکل بھی ہونا ہے، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان جس طرح محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ڈچ کیا گیا ہے،
وہ اب باقاعدہ کھل کے سڑکوں پر آ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تحریک چلانا چاہتے ہیں عدلیہ کی آزادی کے لیے، کیونکہ انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں مکمل طور پر ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے اب وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اور شاید محمود اچکزئی والنٹیرلی پیچھے ہو جائیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک اپوزیشن جو بنے گی اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان صاحب کو شاید وہ آفر کریں، اور مولانا صاحب اسے ایکسیپٹ بھی کر لیں گے۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان مل کر سڑکوں پر آئے تو یقین مانیں یہ زمین گرم کر دی جائے گی اس مینڈیٹ چور حکومت کے لیے۔ اور پھر 600 کیسز ہیں الیکشن فراڈ کے، بے شک آئینی بینچ بن گیا ہے اور اس میں آگے مزید چھوٹے چھوٹے 2 رکنی 3 رکنی بینچ بنے گے، لیکن ان 600 کیسز کو بھگتاتے جسٹس امین الدین کے اور ان کی ٹیم کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ 14 طبق تو ان کے اس سے پہلے بھی روشن ہوں گے، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کے ساتھ ہاتھ کیا گیا ہے، انہیں آئینی بینچ کا سربراہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کے مقابلے میں ایک جونیئر جج جسٹس امین الدین کو ان کے سر پر بٹھا دیا گیا ہے، اور اب وہ صرف عملی طور پر سپریم کورٹ کے نائب قاصدین، ڈسپیچ رائٹرز اور مالیوں کے چیف جسٹس رہ گئے ہیں۔ اس لیے بے شک آئینی معاملات آئینی بینچ کے پاس جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہماری یہ مینڈیٹ چور حکومت اور ان کی کیبنٹ کے لوگ ہیں، ان کے کرپشن کے کیسز ہیں، باقی معاملات ہیں، بہت کچھ اب بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے جسٹس یحییٰ آفریدی جو ابھی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان جو دونوں آئینی بینچ میں اس وقت موجود ہیں، ان کے خلاف ان کے مس کنڈکٹ کا بڑا سیریس کیس ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ترغیب دی تھی کہ آپ سپریم کورٹ کے 8 ججز کا جو اکثریتی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہ کریں۔ یہ کلیئر کٹ مس کنڈکٹ کا کیس ہے، اور وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونا ہے۔ وہاں اب سپریم جوڈیشل کونسل میں یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور باقی ان کے ساتھی کیا لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں، اس سے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی پاکستان کی عدلیہ آزادی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، یا وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کی طرح شتر مرغ بن کے ریت میں سر دبائے بیٹھے رہیں گے۔ اور آخر میں بلاول زرداری اور ان کے والد صاحب کی اطلاع کہ وہ اب جو ان سے کبھی وعدہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بلاول زرداری صاحب آئینی ترامیم کے لیے اتنے ایکٹیو ہوئے تھے، انہیں وعدہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ہٹا کے ریمیننگ پیریڈ جو اس اسمبلی کا ریمیننگ پیریڈ ہے اس کے لیے بلاول زرداری کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلاول زرداری جو پہلے اپنے آپ کو جوڈیشل کمیشن میں اپنا نام دے کے انہوں نے واپس لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ناراض ہیں اس بات پہ کہ میرے ساتھ وعدہ تو پرائم منسٹر بننے کا تھا، اس لیے انہوں نے ناراضگی کے طور پر اپنا نام واپس لیا۔ اب زرداری صاحب جو پاؤں پہ پلستر چڑھائے بیٹھے ہیں، لیکن ان کا دماغ بھرپور کام کر رہا ہے، اور وہ اس موقع کو غنیمت جاننا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی جب بظاہر طاقتور طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہے، عدلیہ بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، پارلیمنٹ بھی اپنے ہاتھ میں کر لیا ہے، آئینی ترامیم بھی کروا لی ہیں، اور آئندہ کی قانون سازی بھی ان کے لیے آسان ہو گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہم نے استعمال کر کے انہیں دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ جب ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جب بندر بانٹ کا واقعہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر تک لڑائی شروع ہوتی ہے، اور اب اس مینڈیٹ چور حکومت اور اس PDM2 کی قیادت کا آپس میں لڑنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا، فیاض ولانا آفیشیل پہ صرف سیاست کی بات کر سکتے ہیں، ہم نے بزنس اور امیگریشن کے حوالے سے یہاں گفتگو کر کے دیکھا، لوگوں کی اس طرح انٹرسٹ نہیں ہے، اس لیے بزنس یا امیگریشن کے نام سے جو ایک پیرل میں نے چینل شروع کیا ہے، اس کی پہلی ویڈیو آج اپلوڈ کر دی جائے گی، جس میں پاکستان کے ایک نامور کمپیوٹر سائنٹسٹ ڈاکٹر ذیشان الحسن عثمانی کا انٹرویو شامل ہے، اور کچھ تعارفی گفتگو کہ بزنس یا امیگریشن کے نام سے ایک پیرل یوٹیوب چینل بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور اسپیشلی یوتھ کے لیے جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور امیگریشن کے حوالے سے مختلف کنٹریز میں امیگریشن کے کون کون سے چانسز، کون کون سے ذرائع ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا اور یورپ میں جانے کے لیے چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو، چاہے ورک ویزا ہو، چاہے فیملی اسپانسرشپ ہو، یا اسکلڈ ورکر کے طور پر، یا بزنس مین انٹرپرینور کے طور پر، وہ اگر ان کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں امیگریشن لے کے، تو ان کی رہنمائی کے لیے وہ چینل بنایا گیا ہے، اور ساتھ پاکستان کے اندر رہنے والے یا پاکستان کے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانیز اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ہم بزنس کی سکسیس سٹوریز اور بزنس کے مختلف آپشنز کامیاب بزنس مینوں کے انٹرویوز کے ذریعے اس چینل پر آپ تک پیش کریں گے۔ اس چینل کا لنک یہاں کامنٹ سیکشن میں ہم لگا دیں گے، تاکہ آپ جو جانا چاہیں دوست اس چینل پہ وہاں جائیں، اسے سبسکرائب کریں، اور پھر تاکہ پیرلل آپ کو سیاست کے علاوہ بھی وہ سب کچھ ملتا رہے جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں۔
اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔